अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। ये अपनी जो कही हुई बात है वो आप तक पहुंचाने में टाइम शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम जो टीवी खोल के बैठ जाते हैं, बड़ी बातों को छोटे वक्त में मैं समेट रही हूँ। ये जो हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं और दुआएं सुनने बैठ जाते हैं और उनकी दुआओं पर हम आमीन आमीन कहना शुरू कर देते हैं। तो दुआ तो वो है जो आप अपने लिए करें, जो आप अपने लिए करें। मतलब आप डायरेक्ट अल्लाह पाक से अपना राब्ता करो कि अल्लाह पाक तू हमें ये दे, अल्लाह पाक तू हमें ये दे, अल्लाह पाक तू हमें ये दे। वो दुआ मांग रहे हैं, उन्हें क्या पता आपके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें क्या पता अल्लाह आपको क्या चाहिए। मतलब एक तो इस चीज से अब जैसे रमजान शुरू हो जाएंगे, हम पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहेंगे, तो ये हम अपने लिए क्या समेट रहे हैं। हमने तो अपना वक्त ये इनाम वो इनाम इनाम उनको मिल रहे हैं, खुश आप हो रहे हैं, तालियां आप बजा रहे हैं। मतलब मैं कभी भी ना टीवी प्रोग्राम देखती हूँ, खैर अब तो मेरे घर में टीवी भी नहीं है। मतलब मैं इस चीज से, मैं एक मॉडर्न औरत हूँ, लेकिन इन चीजों से मैं हमेशा से, और अली भी, हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के इस बात का डिस्कस करते थे कि ये चीजें सही नहीं है। तो आप अपने लिए दुआ करो, आप अपने लिए अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट राब्ता। जब आप किसी इंसान से बात करने की कोशिश करते हो, उसको अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश करते हो, तो आपको चार लोग भी अगर मान लें लड़ाई है, झगड़ा है या जो भी है, तो आप ये कहते हो भाई सामने जाके उसके बैठ जाओ। तो जब आप एक इंसान दूसरे इंसान के सामने डायरेक्टली जाके बैठ रहा है, तो फिर आप अल्लाह पाक के सामने क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों नहीं उससे डायरेक्टली राब्ता कर रहे कि या अल्लाह तू हमारे मुश्किलें आसान कर दे, हमारे दुख दूर कर दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे। ये छोटा मुंह बड़ी बात, मैं दीन के बारे में इतना कुछ नहीं जानती, लेकिन ये जो टीवी सज जाता है, ड्राइंग रूम सज जाता है, मैं इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। फिर मैं कहूंगी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर मुझ में जो भी चीजें आई हैं, कुछ तो मुझे अली ने दी और कुछ मेरे शहूर ने दी और कुछ दुनियादारी करके आई और दुनिया को देख कर आई। तो जो सही है उसका फैसला आपको कोई समझाएगा नहीं कि ये सही है या गलत है, आप खुद भी कर सकते हो। चले जी, वीडियो का टाइम खत्म हो गया, दूसरी वीडियो हम बनाएंगे और आप मेरी एक एक वीडियो जरूर देखें। शायद मेरी इस बात से कोई एक इंसान भी इत्तेफाक कर ले तो अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ खैर कर दे। वैसे तो खैर ही खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर आन हर बान में उसका शुक्र अदा करती हूँ। चलें दूसरी वीडियो में मिलते हैं, ये मेरा पहला वीडियो है। अच्छा जी, ये मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये सारे वीडियो आप देखें। का टाइम नहीं होगा इस वीडियो में, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे। तो बात ये है कि जो आप अपने लिए मांगोगे अल्लाह पाक से, जो ज़बान आपकी अल्लाह पाक से जो आपके लिए मांगेगी और आप उस पर आमीन कहोगे या दूसरे से आमीन सुनोगे, उसमें और आपके अपने लिए कहने में और बोलने में बहुत फ़र्क है। यहाँ मैं दो तीन बड़ी बड़ी हस्तियों की भी बात करूँगी, फिर मैं कहूँगी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो वो उस बात को दिल पे ना लें, क्योंकि लोगों में पे तनकीद करना बहुत आसान होता है और जब अपनी बात आए तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बात हो जाती है। तो मैंने अभी अभी अपनी बच्ची को कुछ चीज़ें समझाई और उसकी बात समझ में भी आ गई, क्योंकि ये रात बड़ी है, ये वक्त जो है ये बिल्कुल अलग है। अल्लाह ताला ने 3-4 रातें ऐसी बनाई हैं जिसकी इबादत हम करते हैं। वैसे तो हर वक्त अल्लाह से मांगने के लिए हैं, आप हाथ बड़े करके मांगें, दिल बड़ा करके मांगें, हाथ चौड़े करके मांगें, हर वक्त हर लम्हा आप अल्लाह से मांगते ही रहो। अब मैं अपनी बात करूं, जाहिर है मेरी उम्र भी है और मैं तकलीफ़ों में भी रहती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आए मैं किसी को कॉल करूँ। आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है, आओ चलो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, आओ चलो मुझे क्योंकि मैं अपनी दुआ में शामिल भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे किसी का मोहताज मत करियो। अभी मुझे बहुत डर लगने लगा था, बहुत डर लगने लगा था और शायद मैंने ये बात वीडियो में शेयर भी की थी कि अब मुझे डर लगता है। तो वो डर अल्लाह ने मेरा दूर कर दिया। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे, सोचिए कैसे। और मैं तो हर बात आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे रिश्ते मुझे मिल गए दोबारा से, तो वो डर भी दूर हो गया। अब मैं बिला झिझक, शायद मैं अपनी बेटियों को झिझकती हूँ फ़ोन करने में, क्योंकि वो दूसरों के घरों में हैं, वो दूसरों के साथ हैं। मैं बहू को भी बाहर वाला कहूँगी और दामाद को भी बाहर वाला कहूँगी। जो दर्द
آپ کا اپنا سمجھے گا، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ قسمت سے بیٹی اور داماد، میرے گھر میں ایسی بہویں ہیں ماشاءاللہ، میری امی کو بہت سمجھتی ہیں، ساری ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ بیٹی جو ہے، بہو بیٹی نہیں بن سکتی اور داماد بیٹا نہیں بن سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، علی جو تھے وہ بیٹے بھی تھے، داماد تو وہ تھے ہی نہیں، باقی اور کیا میں بات کہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو مانگیں خود مانگیں۔ یہاں میں 2-3 بڑی بڑی ہستیوں کی بات کروں گی، اور جو میری بات سے اتفاق کریں گے وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے۔ چلے اس ویڈیو کو میں یہاں اینڈ کرتی ہوں، اب مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے گھر سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں کہ گھر میں کس نے آپ کی کتنی بات مانی یا کس نے آپ کی بات پہ توجہ دی۔ بات ہو رہی تھی فرینہ کی، اس کو میں نے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں بھی آیا، اور اس نے وہ سب کام کر ڈالے جو ابھی میں نے اس کو سمجھایا۔ دوسری بات میں علی کی کہوں گی، علی یہ کہتے تھے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں شان شوکت سے جاؤں، کیونکہ وہ سفید لباس پہننے کے بہت شوقین تھے، زلفوں کو ان کی زلفیں تھیں الحمدللہ، کیونکہ وہ ہر کام سنی طریقے سے کرتے تھے۔ تو 27ویں روزے کو ان کی میری آخری ملاقات، آخری ڈسکس ہوئی تھی، عید کے دوسرے دن ان کا انتقال۔ لیکن آپ یقین کیجئے میں چھوٹے وقت میں بڑی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ بندہ مانگنے والا ہو اللہ پاک تو دینے ہی والا ہے، بندہ مانگنے والا ہو۔ انہوں نے جو جو باتیں اس دن مجھ سے کی، اللہ نے ان کی ایک ایک بات پتھر پہ لکیر کر دی۔ اس میں رباب کی شادی کو لے کر بھی ہم دونوں نے بیٹھ کر ڈسکس کی تھی۔ تو آپ مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ سے کہوں گی، اور پھر میں کہوں گی سوری اگر میری بات کسی کو بری لگے تو اس کے لیے میں پہلے ہی سوری کہوں گی، لیکن بات آپ کو سمجھانی ہے۔ مطلب میرے جیسے ہیں نا اس دنیا میں کم عقل، کم شعور والے، کم مطلب سوجھ بوجھ رکھنے والے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو کہوں، کیا عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا علاوہ دولت کے؟ انہوں نے نہیں مانگا تھا کہ اللہ تو مجھے عزت کی موت دینا، اللہ تو میرا دنیا میں نام روشن کرنا اور مرنے کے بعد بھی روشن کرنا، کیونکہ ہم اپنی دعا میں یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو ہمیں عزت کی موت دے۔ یہ دعا میں نے علی سے سیکھی ہے کہ یا اللہ پاک تو ہمیں عزت کی موت دے، تو ہمیں دوسروں کے لیے وہ کیا کہنا چاہیے، عبرت نہ بنا کہ وہ ایسا مر گیا، وہ ایسا مر گیا، وہ ایسے چلا گیا، وہ ایسے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ موتوں کے لیے کہا بھی ہے کہ آگ اور پانی کی موت سے اللہ پاک بچائے، تو اللہ پاک ذلت کی موت سے بھی بچائے۔ اللہ پاک آپ کو مطلب آپ جتنا نام اور شہرت دنیا میں کما رہے ہو، اتنا نام اور شہرت آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ دعا آپ اپنے لیے خود کرو، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لو کہ اللہ پاک تو ہمیں مرنے سے پہلے بھی عزت دے اور مرنے کے بعد بھی۔ اور باخدا یہ میں نے علی سے سیکھی ہے دعا، اور میں اپنے لیے یہ دعا کرتی ہوں، اور اپنے ہر مسلمان بہن بھائی کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس دعا کو شامل کر لو اپنی دعاؤں میں کہ آپ کو مرنے سے پہلے بھی اللہ پاک عزت دے اور مرنے کے بعد بھی عبرت ناک موت نہ دے۔ چلے جی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ شہیدوں میں لکھا گیا، بالکل موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے، لیکن ایک آدمی اتنے بڑے نام والا، اتنے بڑے مقام والا، یہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہی ہوں، صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو انہوں نے کیا اپنے لیے عزت والی موت، عزت والی زندگی، مطلب دولت تو انہوں نے بہت کمائی، لیکن انہوں نے اپنے لیے شاید مانگا ہی نہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف درس دیتے رہے، لیکن ان کی دعا میں شاید یہ دعا شامل نہیں تھی کہ مرنے کے بعد بھی مجھے عزت دینا۔ میں دل نہیں دکھا رہی ہوں کسی کا، لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات، یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کرو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں، یہ دعا شامل کرو۔ چلیں جی تیسرا ویڈیو بناتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ سے ایک بات اور بہت بڑی ہستی کے لیے کہوں گی، یہ باتیں میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں، ان کی موت کس دن ہوئی تھی؟ کچھ اعزاز اللہ پاک اپنے بندوں کو دے دیتا ہے،
یہ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا۔ مطلب ہم یہاں دنیا میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ گناہگار، یہ گناہگار، یہ گناہگار، یہ گناہگار۔ آپ نے تو سارے گناہ سمیٹ کے اپنی جھولی میں ڈال دیے، سارے گناہ۔ تو اس کو لوگ کہتے تھے ملکہ جہنم۔ کون سی رات وہ گئیں؟ آپ کو پتا تھا، مجھ کو پتا تھا، یا جن عالموں نے ان کو جو نام دیے تھے ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی رات میں اٹھائیں گے کہ جس دن سارے حساب کتاب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ علی کی بڑی خواہش تھی کہ مدینے میں جا کر کے میں مروں، مکے میں جا کر کے میں مروں۔ ایک مرتبہ جب ہم عمرہ کرنے گئے، ہماری بس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا اور میں بہت روئی تھی، میرے بچے یہیں تھے، بہت روئی تھی۔ مطلب بس پہلے تو ایسے ہو گئی، لیکن وہاں کی سڑکیں، وہاں کے ڈرائیور، پہلے تو پوری ایک طرف چلی گئی، پھر اس طرف چلی گئی، پھر تیسری مرتبہ میں وہ بس جو ہے سیدھی ہوئی، تو میں بہت روئی تھی۔ لیکن پھر مجھے جب پتا چلا کہ یہاں مرنے کے کیا فضائل ہیں، تو پھر یہ سوچا کہ مر کیوں نہیں گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، پھر میں کہوں گی کہ میرے گھر میں کچھ ایسی موتیں ہوئی ہیں کہ اللہ پاک نہ کسی بچے کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھائے، اور نہ اللہ پاک اس کے باپ کا سایہ اٹھائے جب تک وہ بچے اس قابل نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ابھی میری بھتیج بہو گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت کچھ دیکھ رہی ہوں، میں اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں بہت کچھ دیکھ رہی ہوں۔ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ بچے کی ڈیلیوری میں گئی ہے، سیدھی جنت میں گئی ہے وہ بیچاری۔ اللہ اس کو بھی کروٹ کروٹ چین نصیب کرے۔ اور یہ دعا ہے کہ آپ دعاؤں میں دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اعلیٰ مقام۔ تو یہ طے کرنے والے آپ اور میں نہیں ہوتے ہیں کس کے لیے کیا، کس کے لیے کیا۔ تو یہ سارے معاملے اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان کے ہیں۔ جب اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان کے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خود دعا کریں نا۔ دیکھیے پھر میں وہیں آ گئی۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ پتہ نہیں کس کی آمین وہ سن لے، کس کی دعا وہ۔ میں یوٹیوب پر میں نے 1.5 سال سے چینل بنایا ہوا ہے، اور مجھے کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں جو مجھ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو مطلب وہ دیکھ کر حیران ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں، اور کس طرح سے، مطلب میں آپ کو اپنے لیے کیا کیا بتاؤں، سب کچھ پتا ہے لیکن پھر بھی میں کیا کیا بتاؤں۔ میرے لیے ایک وقت یہ مشہور ہو گیا تھا، جبکہ میں رشتوں پہ یقین رکھتی ہوں اور میرا ایمان ہے، اور یہ بات میں دل سے کہہ رہی ہوں آج کے دن، میرا ایمان ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ میں ڈرنے لگی تھی کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اور میں نے یہ بات اپنی بچیوں سے بھی کہی کہ میں مر جاؤں اور 15-16 گھنٹے ہو جائیں مجھے مرے ہوئے، اور میرے اندر بدبو آ جائے، میرے اندر کیڑے پڑ جائیں، اللہ مجھے ایسی موت سے بچانا۔ اور ابھی بھی میں یہ دعا کر رہی ہوں، اللہ مجھے ایسی موت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بندی تو مایوس ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ میرے رہتے پہ تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، دیکھیے میرے سارے رشتے ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ کہیں باہر کیوں جا رہے ہو؟ آپ اپنے اوپر کرو نا، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ مجھے میری ہی بہنوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو ان کے بھائی خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، میں نے لینا چھوڑ دیا۔ شاید میں اپنے رشتوں سے خود بھی دور ہوئی ہوں، مطلب مجھے طنز ایسے سننے کو ملتے تھے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آج کے دن۔ تو اس کی جو ذات ہے نا، اس کی جو ذات ہے وہ آپ کو دینے والی بھی ہے، کھلانے والی بھی ہے، پلانے والی بھی ہے۔ میں کل کی بات بتاؤں، میں نے کل ڈاکٹر سے کہا میری طبیعت ایسی ویسی، اور اگر ٹیسٹ کرانے تو کرا لو۔ تو ڈاکٹر نے کہا آپ 5 دن یہ دوائیاں کھائیں، اس کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دوں گا۔ دیکھیے میں میڈیکل اسٹور پہ کھڑی ہوں اور میں دوائی نہ لے پائی۔ پھر میں گھر میں آ کے میں نے رباب سے کہا، رباب امی کی طرف گئی ہوئی تھی کل ملنے، وہ ماموں کے ساتھ گئی تھی کسی کام سے، پھر ان کے ماموں، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، وقت نے ان کو خراب کر دیا، شاید میری قسمت میں وہ وقت لکھا تھا، یہ تکلیف لکھی تھی، لکھا ہوا بھی پورا ہوتا ہے۔ آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو، آپ کسی کو، اب یہ جو دیکھیے یہ میں نے پہنا ہوا، یہ مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا 8-10 سال پہلے، بہت پہلے۔ اب میں اس بندے کا، اس بندی کا میرے سے آج کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں کیا کروں، اس کو پھینک دوں؟ نہیں، یہ کل بھی دل کے نزدیک تھا، آج بھی دل کے نزدیک ہے، وہ پیار کا رشتہ تھا، آج بے شک ان کے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے، کوئی بات نہیں۔ اور ایک چیز اور دکھاؤں، یہ بھی مجھے گفٹ ملا تھا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 50 روپے۔
لیکن میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کی دی ہوئی چیزیں ہیں جو مجھے آج گالیاں بکتی ہیں. لیکن کیا میں کرتی، اس کو اٹھا کر پھینک دیتی. دیکھے اللہ کے گھر سے اذان کی آواز ہو رہی ہے. تو دل کا صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کا دل صاف ہوگا نا، وہ آپ کی ہر ایک دعا کو قبول اور مقبول کرے گا. میں نے اپنے اللہ سے، دیکھیے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نے اپنے اللہ سے کبھی میں ناشکری نہیں بنی. مجھے اللہ نے بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا، بہت عزت دی، بہت دولت دی، لیکن رشتوں کو جوڑ کے رکھا. میں نے کبھی پیسے میں نہیں تولا. میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی، سب کو بہت پیار کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں. وقت کچھ خراب ہو گیا تو معاملات خراب ہو گئے. دیکھیے یہ ذاتی باتیں ہیں، لیکن انسان کے اوپر جو گزرتی ہے وہ پہلے اپنے بارے میں بتائیں نا. پہلے اپنے بارے میں بتائے جو دنیا میں دیکھ رہا ہے. جیسے میں نے ایک بات کہی، کیا عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے لیے نہیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عزت بھری، وہ کتنی بڑی ہستی تھے، کروڑوں لوگوں کی چاہت تھے، وہ کروڑوں لوگوں کا پیار تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو کیا دیا؟ کیونکہ انہوں نے مانگا ہی نہیں. میں تو یہی کہوں گی، بے شک میری یہ بات کسی کو بری لگے، اور علی نے جو مانگا اللہ نے ان کو سب کچھ دیا. میرا شوہر بالکل اسی طرح سج دھج کے گیا، سفید کپڑے پہن کے. اللہ پاک آپ کو دوسروں کے مکر و فریب سے بچائے، کیونکہ مکر کا اور فریب کا میں بھی شکار ہوئی ہوں. آج کا دن نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا، لیکن جب تک آپ لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں، کیونکہ میری زندگی میں بڑے اتار چڑھاو ہیں، کیسے سمجھیں گے پھر لوگ؟ تو میرا یہ ویڈیو بنانا کچھ اور تھا، بن کچھ اور گیا، کیونکہ دن بھی ایسا ہے تو اس کے اوپر ہم زیادہ وقت جو ہے میں نہیں دے پاؤں گی اس کی ایڈیٹنگ میں. تو جو بھی بات ہے پھر میں کہوں گی، اگر میری کنہی باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو پھر میں کہوں گی سوری. لیکن ہر بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ لینا پڑتا ہے. اب یہاں میں دوسرا ایک پوائنٹ آپ سے اینڈ میں ایک بات کروں گی. سیما حیدر کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا. اس کو کتنے لوگ گالیاں بک رہے ہیں، کتنے لوگ، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس کو گالیاں بک رہے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے اپنا، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی ایک پروگرام یوٹیوب پہ کہ ان 12-13 سالوں میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے اور چند ہزار لوگ ہندو ہوئے، اور وہ کمبخت کی بچی جا کر کے ہندو بن گئی. جہنم اس نے اپنے لیے طے کر لیا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تیری قسمت پھوٹی تھی بہن، تیری قسمت پھوٹی تھی، اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے. میں آج یہ کہتی ہوں کہ جتنی بھی سوجھ بوجھے میرے اندر، یہ علی کے لیے ہیں، اور یہ میں دل سے کہتی ہوں. تو جو کچھ بھی ہے میں نے اپنے آپ کو بدلا، تو اس کا جو ثواب ہے وہ کس کو گیا؟ علی کو گیا نا. علی کو کریڈٹ میں دے رہی ہوں نا. اگر میں نے اپنی بچی کو آج کچھ باتیں سمجھائی ہیں تو اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، اس نے میری ہر ایک بات کو سمجھ لیا. تو ہم بری چیزوں سے بچیں، ہم برے لوگوں سے بچیں. ہم وہ چیز بھی نوٹ کریں کہ اس کا انجام کیا ہوا دنیا میں رہتے ہوئے. ہمارے ارد گرد ہی بہت کچھ ہے. اب جیسے میں ایک بات کہوں، جن لوگوں کے میں درمیان رہتی ہوں، ظاہر ہے میرا پاس پڑوس نہیں ہے، میں مطلب، اور جو پاس پڑوس ہے اللہ معاف کرے، ابھی بھی میرا جھگڑا ہوا تھا. مجھ سے لوگ جلنے والے ہیں کیونکہ میں عورت ہوں نا، عورت ہوں اور بہت اچھے سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں. میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، صرف ایک ذات پاک کے علاوہ. مجھے کسی کا کوئی پائی پیسہ نہیں چاہیے، اور جتنے عیش سے میں گزار رہی ہوں، اگر کوئی مجھے دینے والے ہوتے تو مجھے جوتے مارتے کہ تجھ کو ہم اپنی محنت کا پیسہ دے رہے ہیں اور تو جا کے گملوں میں اور بطخوں میں برباد کرتی ہے، اور ادھر ادھر گھوم پھر کے برباد کرتی ہے. تو واحد پاک ذات ہے، وہ مجھے کہاں سے دے رہا ہے مجھے نہیں پتا، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے. تو یہاں لوگ مجھ سے جلنے والے ہیں، جن کی میں نے 20 سال عزت کی، انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا، انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا. تو آپ کے ارد گرد ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہو گے
اللہ پاک بنا لے گا۔ اگر آپ دوسروں کو گالیوں بکنے جیسا بناؤ گے نا تو اللہ پاک آپ کو گالیاں بکنے جیسا ہی بنائے گا، کیونکہ آپ اپنا دل صاف ہی نہیں کرنا جانتے ہو۔ آپ میں اگر خامیاں ہیں نا تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری اس خامی کو دور کر دے، اللہ پاک کرے گا۔ میں نے بھی یہ دعائیں کی ہیں۔ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور اسی درمیان جو ہے کال آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہوں، بھول جاتی ہوں کہ کیا بولا تھا، کیا کہا تھا، اور یادداشت اب کمزور بھی ہو گئی ہے۔ میرے بھائی ندیم سے بھی میری بات ہو رہی تھی، پہلے میں کوئی شاپنگ بیگ، کوئی تھیلا گھر سے لے کے نہیں جاتی تھی، لیکن اب مجھے لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ میں چیزیں رکھ رکھ کے بھول جاتی ہوں بہت ساری چیزیں، اور آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر بھی کرتی ہوں۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میرا بھی باجی یہی حال ہو گیا ہے۔ اچھا، آج کا ویڈیو باتیں تو ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن سمجھنے والے کے لیے، سمجھانے والے کے لیے، جیسے کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی، میں نے اپنی بچی کو سمجھایا اور وہ سمجھ بھی گئی، اور شاید اس نے پوری زندگی کے لیے جو میں نے اس کو چند باتیں سمجھائیں وہ سمجھ گئی۔ اصل میں فرینہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ فرینہ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے میری بچی، اور وہ ابھی تک بھی چھوٹی تھی۔ میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ دل کا کھلونا تھی علینا فرینہ، میرے لیے نہیں، سب کے لیے، سب کے لیے، مطلب اپنی فیملی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، تو وہ دل کا کھلونا تھی۔ تو میں اس کو وہ چھوٹے پن میں کھلونے کو انونا کہتی تھی، تو وہ انونا تھی ہمارا۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے، بچی نے میری بات سمجھ لی نا، اب وہ آگے چل کے یہ بات کہے گی کہ میری ماں نے مجھے یہ سمجھایا۔ تو آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹی وی پہ دیکھ کے آپ کسی کو فالو نہ کریں، کیونکہ ٹی وی پہ جو طبیب باندھی جاتی ہے، مطلب 1 منٹ کی بات ہوتی ہے اور 10 منٹ 15 منٹ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، بے شک میں ہی کیوں نہ بات کر رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے۔ تو آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کتابیں پڑھیں۔ میں نے ابھی فرینہ کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کیونکہ الحمدللہ میں سننی ہوں۔ میں نے کہا تم شمع شبستان رضا منگاؤ، تب پھر علینا کی بھی کال آئی ابھی، تو پھر اس سے میں یہ سارا ڈسکس کر ہی رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ماں ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ تم حمزہ سے میں کہوں گی اس کو شمع شبستان ہے، کیونکہ فرینہ میری بچی بہت چھوٹی ہے، لیکن جتنا وہ ڈیپ میں جا کے اپنی زندگی گزار رہی ہے، مطلب مجھے تو امید بھی نہیں تھی۔ اس کو کھانا بھی اپنی بہنوں سے بہت اچھا بہتر بنانا آتا ہے، مطلب بالکل ہٹ کے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہاں سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ گئے اور آپ سن رہے ہو، مجھے نہیں پتا کیوں سن رہے ہو، میں نہیں سنتی بھائی، میں نہیں دیکھتی ایسے پروگرام، کیونکہ پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے لیے خود مانگو۔ اگر ان کی آمین کہنے سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو پھر عامر لیاقت صاحب کے بہت سارے مسئلے تھے، وہ حل ہو جاتے، وہ حل ہو جاتے۔ یہ صرف ایک ریزن میں دے رہی ہوں، دعا وہ جو آپ اپنے لیے کریں۔ ہاں، اور کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ کے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جیسا آپ کو دنیا میں بناتا ہے نا، آپ ویسے ہی رہتے ہو۔ دل کا صاف ہونا، سب کے لیے ایک جیسا سوچنا، مطلب اگر آپ کو لوگ جیتے جی یاد کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ یاد کریں گے۔ اب جیسے میرا بھائی آیا تھا تو ہم بات کر رہے تھے، ظاہر بات ہے سالوں بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے کہا، میرا چھوٹا بھتیجا بھی تھا ساتھ میں، 16-17 سال کا، تو مجھے ایک بات کہنے لگا، یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جیسے ہو آپ ویسے ہی رہتے ہو، اور آپ کو لوگ، اگر آپ یہاں ہو نا تو یہیں رہو گے، اور اگر آپ یہاں ہو تو آپ یہاں رہو گے۔ دیکھیے، یہاں ہو تو یہاں رہو گے، یہاں ہو تو یہاں رہو گے۔ تو اس نے کہا، یہ بچہ ساتھ میں، اس بچے سے پوچھو کہ ہم آج بھی آپ کا اپنے گھر میں ادب آداب سے نام لیتے ہیں، تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے کیونکہ میری اس بات پر بینا سے کئی مرتبہ منہ ماری ہوئی کہ وہ کہتی تھی فلاں، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی سب کو گالیاں بکتے ہیں۔ اچھا، بات کرنا ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ بات ایسی ہو جاتی ہے، تو آپ کا تو دل کسی کے لیے صاف ہے ہی نہیں، تو آپ یہاں سے یہاں آ جاؤ۔ انسان اپنے آپ کو چاہے نا بدل سکتا ہے،
اپنے آپ کو چاہے بدل سکتا ہے. آپ دعا کرو. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور میں کیا مانگتی رہی ہوں ان 6-7 سالوں میں. اللہ تعالیٰ تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں لوگوں کے کام آنے جیسی بن جاؤں، کیونکہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں. نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس شہرت ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے اگر رابطے میں آتے ہیں، تو میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تو میرے دسترخوان کو کشادہ کر. کیونکہ میرے رب کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ لوگوں کو یا بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہاں نمائش پر پتہ نہیں کتنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں سفید پوش لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا معاملات ہیں، اللہ ہی جانے ان کے کیا معاملات ہیں، وہ کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرو کہ اللہ پاک تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم لوگوں کے کام آنے جیسے بن جائیں، اس زبان سے، ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے. بے شک آپ کسی بھوکے کے لیے 2 روٹی پکا کے کھلا دو، بے شک آپ کہیں جا کے اس کا کوئی وہ نہیں آ سکتا ہے آپ تک، آپ کہیں جا کے اس کے مسئلے کو حل کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے آپ جذبہ رکھتے ہو. اپنی دعا میں یہ چیز شامل کرو کہ اللہ پاک تو ہمیں ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے. یہ دعا آپ ٹی وی پہ دیکھ کر نہیں کر سکتے ہو، یہ دعا آپ اپنے دل سے، اپنے ضمیر کے ہاتھوں، اپنے دماغ کے ہاتھوں، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر سکتے ہو کہ آپ جو اللہ سے مانگو گے وہ دے گا. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو فلاں مولانا، فلاں مولانا، فلاں مولانا، فلاں مولانا. میں مولاناؤں کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، وہ 1 منٹ کی بات کے لیے آپ کا 1 گھنٹہ کھا گئے، 1 گھنٹہ انہوں نے لے لیا. تو آپ چند کتابیں لے آئیے. ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن شریف دیتے ہیں، ہم چند کتابیں دے دیں، قرآن شریف بھی دیں، اس کے ساتھ میں کچھ کتابیں بھی دے دیں کہ جن کو پڑھنے سے ان کی. یوٹیوب بری چیز نہیں ہے، برا چینل نہیں ہے، لیکن جب ہم عالموں کو، میں خود سنتی ہوں، میں بھی بکواس کرتی ہوں، شاید میں بھی بکواس کرتی ہوں، لیکن آپ سے زیادہ جو سمجھدار آدمی جب بات کر رہا ہے نا، تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم مدعے کی بات پہ کب آئیں گے، ہم مدعے کی بات پہ کب آئیں گے. مدعے کی بات پہ آنے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو وہ علی کہتے تھے آنکھوں سے پلائے ہوئے. تو آنکھوں سے پلائے ہوئے آپ کتابیں پڑھ کے جو بات کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں آنکھوں. کہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا مائنڈ کمپیوٹر ہوتا ہے، وہ ہر چیز سمجھ لیتا ہے، قرآن حفظ بھی کر لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ. تو آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرو، اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے دکھ نہ دے سکیں، اپنی زبان سے دکھ نہ دے سکیں. میں نے آج دن تک میں اپنے اوپر یہ فخر کرتی ہوں، میں نے کبھی کسی سے بدتمیزی میں پہل نہیں کی ہے، اور میں یہ دعا بھی کروں گی ایسا نہ ہو. ہاں جب کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اس کو بتایا بھائی میں کیا ہوں، میرا بھی تو پتہ کر لے، میرا بھی تو پتہ کر لے. میری سوشل لائف جو ہے وہ اتھل پتھل میں رہی ہے. ظاہر ہے ٹریول ایجنٹ کی لائف کیا ہوتی ہے، ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتی رہی. اب ہمت نہیں ہوتی کچھ کروں، لیکن ابھی بھی اللہ پاک جو مجھ سے کروانا چاہتا ہے کروا لیتا ہے، یہ اس کے معاملے ہیں. تو چھوٹے وقت میں بڑی بات یہ کہوں گی کہ آپ اپنے لیے خود دعا کریں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اپنا وقت نہ خراب کریں. بے شک آپ کو روشنی دیکھنی ہے، دیکھ لیں، بہت ساری مسجدیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہماری مسجدیں اسی طرح سجی رہیں، لوگوں سے بھی بھری رہیں اور روشنیوں سے بھی سجی رہیں. لیکن اس کے سامنے بیٹھ کے آپ کا جو عبادت کا وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں. بے شک رمضان کے دن ہوں، سارا مطلب 3 بجے سے جو اچھا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھائی بندہ روزے کی افطاری کی
لوگوں کو روزہ کھلوانے کی، ظاہر ہے فیملی میں سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو اس کی تیاری کرے یا ٹی وی پہ اپنا وقت گزارے، پھر جلدی جلدی ہبڑ ہبڑ یہ بیسن تل رہے ہیں، یہ الٹا کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، 1 روپے کے 5 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کریں۔ پھر میں کہوں گی اگر ایک انسان کی بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی۔ ایسا نہیں مجھے لوگ نہیں دیکھتے، جو بھی ہیں اس میں میرے اپنے ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ ہی میرا ویڈیو جو ہے وہ رن کرتا ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے اللہ سے اپنے لیے خود مانگیں، ڈائریکٹ رابطے میں آ جائیں، ڈائریکٹ رابطے میں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ تو ہمیں وہ زندگی دے اور وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اپنے دل کو صاف کر لیں۔ یہ نہیں کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی معاف کر دو، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا تو آپ کو صاف لوگوں کے دلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ میں نے بڑا وقت گزارا ہے، آج میری عمر اتنی ہو گئی ہے لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے، وقت سے پہلے میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، وقت سے پہلے ہر رشتے کو جی لیا۔ میرے بھائی مجھے آج بانی کہتے ہیں، شاید میں 10 11 12 سال کی تھی تب سے وہ کہتے ہیں یہ ہماری بڑی بہن نہیں ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ اس میں چند بھائی ہیں، سارے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ میرے کو نا پیچھے سے میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، کچھ بہن کچھ بھائی، اور آج وہ اودھے میں خود جا پڑے۔ میرے بھائی مجھے یقین دلاتے باجی کل جو تھی تم آج بھی وہی ہو، کل بھی تم ہماری ماں تھی، آج بھی تم ہماری ماں ہو۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ ان چیزوں کو تبھی سمجھو گے جب آپ کا سامنا آپ کے برابر والے آدمی سے ہوگا۔ جب ہی کہتے ہیں کہ رشتہ کرو برابر والے سے، دوستی کرو برابر والے سے، اور دشمنی بھی کرو تو اپنے برابر والے سے، جو بھی بات ہو اپنے برابر۔ اگر آپ بہت زیادہ سمجھدار ہو، کہتے ہیں نا کہ ایک جاہل کو 100 پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ شعور ہی نہیں دیا ہے۔ تو بس اپنی سمجھ کی بات ہے۔ تو اگر دوسروں کے مانگنے سے آپ کو جنت مل رہی ہوتی، آپ کو دولت مل رہی ہوتی، آپ کو شہرت مل رہی ہوتی، تو اب میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ اور مجھے جو سمجھانی تھی آپ کی بات، جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، ان کے بارے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور میں برائی نہیں کر رہی ہوں، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے کیوں نہیں مانگی یہ سب چیزیں؟ اللہ ان کو عزت کی موت دے، اللہ ان کو لوگوں کے مکر و فریب سے بچائے۔ یہ دعا بھی شامل کرو کہ اللہ پاک آپ کو دوسروں کے، میں نے بھی یہ دعائیں کی ہیں کہ اللہ پاک اگر میرے اندر خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک اگر مطلب مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو میرے دل میں بھی ڈال کہ میں اس بندے سے سوری کہنے جتنا حوصلہ کر لوں، اور اس کے دل میں بھی ڈال کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ یقین کیجئے میں یہ ساری دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک تو اس کے دل میں ڈال کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے اس قابل بنا کہ میں اس کو کہوں کہ یار بھائی یا بہن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ اللہ سے جو مانگو گے اور سچے دل سے مانگو گے اللہ پاک آپ کو دے گا۔ اس کے لیے آپ کو کسی بڑے عالم کے پاس جانے کی یا 1 منٹ کی بات سنا کر کے 15 منٹ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یوں کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک جاہل عورت ہوں، مجھے تو آتی نہیں ہے باتیں کرنا، لیکن جو مجھ پر گزری ہے، جو زندگی میں جی رہی ہوں۔ ایک وقت میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کیونکہ میں کسی بھی چیز کے بغیر، کسی بھی رشتے کے بغیر ادھوری تھی۔ اچھا اب میں تو ہو گئی اکیلی،
میرے پاس تو کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میرے ہاتھ خالی تھے. اب میں کیا کروں، کیسے زندہ رہوں؟ مجھے تو صبر ہی نہیں آتا تھا. پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ تو میرے دل پر مرہم رکھ دے. اور آپ یقین کیجئے دعا میں گھنٹوں گھنٹوں کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا میرے دماغ سے ہر چیز نکل گئی، ہر چیز نکل گئی. اور ایسا بھی وقت آیا سامنے میرا رشتہ کھڑا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کچھ دیکھا دیکھا ہے. تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے. یہ اللہ نے مجھے صبر دیا، یہ اللہ پاک نے مجھ کو صبر دیا. ورنہ میں اگر ایک دم سے میں پہچان لیتی ان چیزوں کو، شاید میں روڈ پہ کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتی. لیکن میں صحیح تھی، میں جو بھی اپنے اللہ سے مانگ رہی تھی، یہ اس کا میرا معاملہ ہے، میں جو مانگ رہی تھی وہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک تھا. میں کتنی بیمار رہی اس دوران، مطلب لوگوں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتی ہے، مطلب مجھے پتھر نکالے گئے، پھر ڈاکٹر نے کہہ دیا میرے پتے میں پتھری ہو گئی، پھر اس کے لیے میں ایڈمٹ ہو گئی، ہسپتال ہسپتال ہسپتال. پورا 1 سال میں بیمار رہی. میری دونوں آنکھوں کا اسی دوران آپریشن ہوا. مطلب میں نے، اگر میں ایک بک لکھنا چاہوں نا اپنے اوپر، تو جب سے علی گئے ہیں تو میرے پاس کتاب پہ کتاب بھر جائے. لیکن میں نے جو مانگا اپنے اللہ سے مانگا اور اپنی زبان سے مانگا. مین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اپنے لیے مانگو، اپنے دل کو صاف رکھو. جب دل صاف ہوگا تو یہاں کی بھی صفائی ہوگی، یہاں کی بھی صفائی ہوگی. اپنی چیزوں کو، آپ کی 3 چیزیں صاف ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کی زبان، پھر آپ کا دماغ، پھر آپ کا دل. کیونکہ دل تو مجبور کرتا ہے اور دماغ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اور زبان بولنے پہ مجبور کرتی ہے. اگر آپ کی یہ تینوں چیزوں کی صفائی ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا. وہ کہتے ہیں نا انسان کوشش کرتا ہے، تو میں بھی ایک کوشش کرتی ہوں. میری ویڈیو کھانے پہ بھی بنتی ہے، سلائی پہ بھی بنتی ہے، شاپنگ پہ بھی بنتی ہے. تو اگر مجھ میں کچھ ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے اور میں ہر ویڈیو ڈالتی ہوں اور دیکھتے ہیں لوگ، تو یہ بھی میرے لیے آنر کی بات ہے. میں دیکھتی ہوں کوئی کھانا پکا رہا ہے تو کھانا پکا رہا ہے، کوئی سلائی کر رہا ہے تو اچھا ابھی میں کچھ ویڈیو ایسی بھی بناؤں گی کیونکہ دن ایسے ہیں، تو میں شاپنگ پہ بھی ویڈیو بناؤں گی، کھانے پکانے پہ بھی بناؤں گی، اپنی مڈل کلاس فیملی پہ بھی بناؤں گی. کیونکہ بڑے بڑے یوٹیوبر بڑے بڑے برانڈ کی بات کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے مولانا، میں نے آپ سے کہا کہ 1 منٹ کی بات کو 15 منٹ دیتے ہیں. تو آپ خود سمجھو اپنی زندگی کو، خود مانگو اللہ سے اپنے لیے. یہ بڑی رات میں نے شاید بہت ساری باتیں کرتی ہوں، لیکن جو مجھ پر گزری ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اپنے لیے خود مانگو، ٹی وی کے سامنے اپنا وقت ضائع نہ کرو، تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ یہ دانے چل رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے، اور میں نے لوگوں کو کہا بھی ہے. اب یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اور میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں اور دانے چل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے، یہ دکھاوا ہے. یہ جب دانے چل رہے ہوں گے نا تو آپ چپ رہو گے، پھر آپ بات نہیں کرو گے. یہ اس طرح سے میں ٹی وی پر دیکھتی ہوں یہ سب ہوتے ہوئے کہ مطلب آپ کے دانے چل رہے ہیں. کیا بول رہے ہو آپ؟ اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہو، پھر میں کہوں گی چھوٹا منہ بڑی بات. یہ سب دکھاوا ہے. کیا ہے یہ؟ آپ نہ درود پڑھ رہے ہو نہ اللہ کا نام لے رہے ہو، یہ چل رہا ہے. میں نے اپنے گھر میں بھی کتنے ہی لوگوں کو ٹوکا ہے کہ بھئی یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ بولے جی میں تو درود شریف پڑھ رہا ہوں. کیسے پڑھ رہے ہو؟ کیسے پڑھ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے کیسے پڑھ رہے ہو؟ میں تو آپ سے باتیں کر رہی ہوں، کیسے درود شریف پڑھ رہی ہوں؟ یہ تو صرف آپ دانے کو آگے پیچھے کرنے کا کھیل کھیل رہے ہو. تو یہ نہ کرو، سچے دل سے مانگو اور سچے دل سے کی ہوئی دعا وہ ضرور قبول کرے گا. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کچھ نہ مانگو. چلے جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے دن کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ. تو بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. پھر میں کہوں گی کہ ویڈیو ضرور دیکھیں پورا.